मेरा नाम ज़ुहा है और ये कहानी उस दौर की है जब मैं लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बीबीए के तीसरे सेमेस्टर में पढ़ रही थी। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। सुबह जल्दी उठना, वैन में बैठकर यूनिवर्सिटी जाना, लेक्चर्स अटेंड करना, असाइनमेंट्स की टेंशन और शाम को घर वापस आकर अम्मी के साथ चाय पीते हुए दिन भर की बातें शेयर करना। मैं कभी सोचा नहीं था कि इसी मामूल की जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आएगा जो मेरे दिल के किसी कोने को हमेशा के लिए बदल देगा। वो सितंबर का महीना था। मौसम अभी हब्स वाला था, मगर शामें कुछ कुछ खुनक होने लगी थीं। नए सेमेस्टर का पहला दिन था और मैं क्लासरूम में अपनी मखसूस जगह पर बैठी अपनी किताबें तरतीब दे रही थी कि दरवाजे से एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। लंबा कद, सुलझे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सी संजीदगी। उसने उस्ताद से इजाजत ली और मेरे साथ वाली खाली नशिस्त पर आकर बैठ गया। मैंने सरसरी नजर डाली और वापस अपनी कॉपी में मसरूफ हो गई, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई, जिसकी वजह उस वक्त मुझे समझ नहीं आई। उसका नाम हमजा था और बाद में पता चला कि वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट के तौर पर इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ था, क्योंकि उसके वालिद का तबादला हुआ था। पहले हफ्ते में हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, बस रस्मी सा सलाम दुआ, नोटिस का तबादला और कभी कभार असाइनमेंट के बारे में चंद सवालात। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि मैं गैर इरादी तौर पर उसकी मौजूदगी महसूस करने लगी हूँ। जब वो क्लास में ना आता तो दिन कुछ सुनसान सा लगता, और जब वो आता तो मेरी नज़रें बार बार उसकी तरफ उठ जातीं, बगैर मेरी मर्जी के। एक दिन स्टैटिस्टिक्स के प्रोजेक्ट के लिए हमें ग्रुप बनाना था और किस्मत से हम दोनों एक ही ग्रुप में आ गए। लाइब्रेरी में हमारी पहली तवील नशिस्त हुई। वो किताबों के ढेर के पीछे बैठा कैलकुलेशंस कर रहा था और मैं डेटा एंट्री में मसरूफ थी। दरमियान में जब उसने सर उठाकर मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत फोकस्ड हो, पता है? तो मेरे गालों पर एक हल्की सी सुर्खी दौड़ गई, जिसे मैंने छुपाने की कोशिश की। बस, वरना प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। मगर दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई थी कि उसने मुझे गौर से देखा था। वक्त गुजरता गया और हमारी दोस्ती मजबूत होती गई। लंच ब्रेक में हम अक्सर कैंटीन में एक साथ बैठते। वो चाय पीता और मैं कोल्ड ड्रिंक, और हम घंटों बातें करते रहते। कभी पढ़ाई के बारे में, कभी जिंदगी के ख्वाबों के बारे में, कभी फिल्मों और किताबों के बारे में। हमजा के अंदर एक अजीब सी गहराई थी। वो बातें सुनता था, सिर्फ सुनता नहीं था बल्कि महसूस करता था। जब मैं अपने किसी ख्वाब के बारे में बात करती, अपने करियर के बारे में, अपने खानदान के बारे में, तो उसकी आंखों में एक दिलचस्पी होती जो मुझे बहुत अपनायत देती। मेरी बेहतरीन दोस्त आयशा ने सबसे पहले ये नोट किया। जोहा, तुम हमजा की बात करते वक्त अलग ही अंदाज में चमकती हो, पता है? उसने एक दिन हॉस्टल की छत पर बैठे मुझसे कहा। मैंने शर्माकर इनकार किया। नहीं यार, बस अच्छा दोस्त है। मगर दिल जानता था कि ये सिर्फ दोस्ती से कुछ ज्यादा है। रातों को जब मैं अपने कमरे में लेटी होती, उसका ख्याल बार बार मेरे जहन में आता। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज का लहजा जब वो मेरा नाम लेता। और मैं सोचती रह जाती कि आखिर ये कैसा एहसास है जो मेरे सीने में धड़कन बढ़ा देता है। नवंबर का महीना आया और मौसम मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। ठंडी हवाएं चलने लगी थीं और यूनिवर्सिटी का माहौल भी कुछ रोमानवी सा महसूस होने लगा था। एक शाम मिड टर्म्स की तैयारी के दौरान हम लाइब्रेरी में देर तक बैठे रहे। बाकी सब तालिबे इल्म जा चुके थे और सिर्फ हम दोनों रह गए थे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और खिड़की से टपकती बारिश की आवाज एक अजीब सा सुकून दे रही थी। हमजा ने अपनी किताब बंद की और मुझे देखते हुए कहा, जोहा, एक बात पूछूं? मैंने सर हिलाया। क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि कोई शख्स बगैर कुछ कहे तुम्हें समझ लेता है? उसके सवाल में एक गहराई थी जो मेरे दिल की धड़कन को तेज कर गई। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ, महसूस हुआ है। और हमारी नजरें कुछ लम्हों के लिए मिली,
ایک ایسا لمحہ جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس رات جب میں ہاسٹل واپس آئی تو دل بے چین تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میں حمزہ کے لیے صرف دوستی سے زیادہ محسوس کرنے لگی ہوں، اور شاید وہ بھی۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ باتیں اتنی آسانی سے نہیں کہی جاتیں۔ پاکستانی گھرانوں میں محبت کا اظہار ہمیشہ ایک احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پر جب بات کسی رشتے کی سنجیدگی کی ہو۔ میرے والد ایک سرکاری افسر تھے اور ان کی توقعات بہت واضح تھیں کہ پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے کسی قسم کی جذباتی الجھن میں نہ پڑوں۔ مگر دل کہاں مانتا ہے؟ دسمبر کی ایک سرد شام، یونیورسٹی کے اینول فنکشن کے بعد، حمزہ نے مجھے کہا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ہم کیمپس کے پیچھے والے باغ میں چلے گئے جہاں پرانے درختوں کے نیچے بینچز لگی تھیں۔ سردی کی وجہ سے میں نے شال اوڑھ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، زوہا، مجھے نہیں پتا یہ صحیح وقت ہے یا نہیں، مگر میں مزید چھپا نہیں سکتا۔ جب سے تم مجھے ملی ہو، میری زندگی میں ایک عجیب سی رونق آ گئی ہے۔ تمہارے بغیر دن ادھورا لگتا ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، ایک ایسی سچائی جو دل کو چھو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو۔ حمزہ، میں بھی یہی محسوس کرتی ہوں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ میرے گھر والے، ہمارا معاشرہ، لوگوں کی باتیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی گرمائش نے میرے پورے وجود میں ایک لہر دوڑا دی۔ میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم جانو کہ میری نیت صاف ہے۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، شادی کی نیت سے، اپنے خاندان کی رضامندی کے ساتھ۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو یقین دلایا کہ یہ محض جذباتی جوش نہیں بلکہ ایک سچی محبت ہے۔ اس دن کے بعد ہمارا رشتہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بتائیں گے، مگر پہلے اپنی پڑھائی مکمل کریں گے اور کیریئر میں کچھ استحکام حاصل کریں گے، تاکہ جب بات چلے تو دونوں طرف سے مضبوط زمین ہو۔ اس دوران ہماری ملاقاتیں بڑھتی گئیں، کبھی یونیورسٹی کے کیفے میں، کبھی لبرٹی مارکیٹ کی سیر پر، کبھی موٹر وے کے کنارے کسی ڈھابے پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے۔ ہر ملاقات میں محبت کی گہرائی بڑھتی گئی۔ فروری کا مہینہ آیا اور اس سال سردی کچھ زیادہ ہی تھی۔ حمزہ کی خالہ کی شادی کی تقریب اسلام آباد میں تھی، اور اتفاق سے میری ایک قریبی دوست کی شادی بھی اسی ہفتے اسلام آباد میں تھی۔ حمزہ نے مجھے کہا کہ اگر میں اسلام آباد جا رہی ہوں تو وہ چاہے گا کہ ہم کچھ وقت اکٹھے گزاریں، دور اپنے شہر سے، اپنی روزمرہ زندگی کے دباؤ سے آزاد ہو کر۔ میں نے اپنی دوست سے اجازت لی کہ ایک شام کے لیے میں تھوڑی دیر باہر جاؤں گی۔ وہ شام مجھے آج بھی یاد ہے، جیسے کل کی بات ہو۔ حمزہ مجھے دامن کوہ لے گیا، جہاں سے پورا اسلام آباد شہر روشنیوں میں نہایا ہوا نظر آتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میں نے گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ ہم دونوں ایک بینچ پر بیٹھے، خاموشی سے شہر کی روشنیوں کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زوہا، آج رات کچھ خاص محسوس ہو رہا ہے، جیسے وقت رک گیا ہو، اس نے سرگوشی میں کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ لگا وہ سن لے گا۔ اس رات ہماری قربت ایک نئے درجے پر پہنچی۔ الفاظ سے زیادہ نظروں نے بات کی، اور جو کچھ کہا نہیں گیا وہ محسوس کیا گیا۔ دلوں کی وہ خاموش گفتگو جو صرف دو محبت کرنے والوں کے درمیان ہوتی ہے، اس شام ہمارے درمیان بھی ہوئی۔ ہم دونوں کے جذبات اتنے گہرے ہو گئے کہ حدوں کو پار کر گئے، اور جو کچھ محسوس ہوا وہ صرف انہی دو دلوں کی امانت تھی، ایک ایسی یاد جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ گہری خاموشی میں دو روحوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر محسوس کیا، ایک ایسا جذباتی ملاپ جس نے ہمارے رشتے کو نئی گہرائی بخشی۔ واپسی پر گاڑی میں دونوں خاموش تھے، مگر یہ خاموشی الفاظ سے زیادہ بھرپور تھی۔ حمزہ نے میرا ہاتھ پکڑے رکھا پورا راستہ، اور میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے سے گزر رہی ہوں۔ اگلے دن جب میں لاہور واپس آئی تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔
ایسا لگتا تھا جیسے میری اور حمزہ کی روحیں ہمیشہ کے لیے ایک دھاگے میں بندھ گئی ہوں۔ سیمسٹر ختم ہونے میں چند ماہ باقی تھے اور ہم دونوں نے اپنی پڑھائی پر مزید توجہ دینا شروع کر دی، مگر ہماری محبت کبھی کمزور نہیں ہوئی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ مئی کے مہینے میں فائنل ایگزامز شروع ہوئے اور دونوں گھروں میں تناؤ کا ماحول تھا۔ ایگزامز کی مصروفیت میں ہماری ملاقاتیں کم ہو گئیں، مگر فون کالز پر گھنٹوں باتیں ہوتی رہیں۔ ایک رات جب میں پڑھتے پڑھتے تھک گئی تو حمزہ نے فون کیا اور کہا، زوہا، تھوڑی دیر کے لیے کتابیں بند کرو اور مجھ سے باتیں کرو، تمہاری تھکاوٹ دور کر دوں گا۔ اس کی آواز میں وہ محبت تھی جو ہر مشکل وقت میں سہارا بنتی ہے۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہے، اپنے مستقبل کے خواب بناتے رہے، اس گھر کے بارے میں جو ہم بنائیں گے، ان بچوں کے بارے میں جو ہماری زندگی کو مکمل کریں گے، اس سفر کے بارے میں جو ہم اکٹھے کریں گے۔ ایگزامز ختم ہوئے اور نتائج بھی اچھے آئے۔ حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین سے بات کرے گا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ اس کا خاندان روایتی تھا اور وہ چاہتے تھے کہ حمزہ اپنی برادری میں شادی کرے، مگر حمزہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک شام اس نے اپنی والدہ سے تفصیلی بات کی، میرے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں، ہماری محبت کے بارے میں۔ اس کی والدہ نے پہلے کچھ تحفظات ظاہر کیے، مگر جب حمزہ نے اپنی سچائی اور خلوص سے بات کی تو آہستہ آہستہ ان کا دل نرم پڑنے لگا۔ ادھر میرے گھر میں بھی یہی مرحلہ درپیش تھا۔ میں نے پہلے اپنی امی سے بات کی جو میری ہر بات سمجھتی تھیں۔ امی نے کہا، زوہا، اگر تمہاری خوشی اس میں ہے تو ہم بات کریں گے، مگر پہلے مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے۔ میں نے حمزہ کو بتایا اور وہ ایک اتوار کی دوپہر ہمارے گھر آیا، سلیقے سے تیار ہو کر، پھول اور مٹھائی لے کر۔ امی نے اس سے دیر تک بات کی، اس کی سنجیدگی اور احترام کو دیکھتے ہوئے وہ متاثر ہوئیں۔ ابو تھوڑے سخت تھے شروع میں، انہوں نے حمزہ سے کئی سوالات کیے، اس کے کیریئر کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں، اس کے ارادوں کے بارے میں۔ حمزہ نے ہر سوال کا جواب اعتماد اور احترام سے دیا۔ کئی ہفتوں کی بات چیت اور دونوں خاندانوں کی ملاقاتوں کے بعد آخر کار رضامندی مل گئی۔ جس دن یہ خبر ملی میں خوشی سے رو پڑی۔ حمزہ نے فون پر کہا، زوہا، ہم نے اکٹھے یہ سفر مکمل کیا ہے، اب زندگی بھر ساتھ رہیں گے۔ میرا دل شکر گزاری سے بھر گیا کہ ہماری خاموش محبت جو ایک کلاس روم کی معمولی ملاقات سے شروع ہوئی تھی، آج ایک مضبوط رشتے میں بدل چکی تھی۔ منگنی کی تقریب سادگی سے مگر خوبصورتی سے منعقد ہوئی۔ جب حمزہ نے میری انگلی میں انگوٹھی پہنائی تو اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو مجھے پہلی بار لائبریری میں نظر آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، زوہا، یہ صرف شروعات ہے، ہماری اصل کہانی اب شروع ہوگی۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ زندگی نے مجھے ایسا ساتھی دیا جس نے میری خاموش محبت کو سمجھا، اس کی قدر کی اور اسے ایک خوبصورت انجام تک پہنچایا۔